बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलाग में पाकिस्तान में सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर करेंगे। बिला आखिर वही हुआ जिसका सबको यकीन था। कौमी असम्बली ने वो तरमीम की जिससे मुल्क का अरबों खरबों रुपये लूटा हुआ मामला सब गोल हो जाए। उसके खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, हालांकि उनको भी उसका फ़ायदा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई NRO नहीं लूँगा, लेकिन फारूक ईसा साहब चीफ जस्टिस हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और उनके मुताबिक चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़कर सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। हुकूमत की नैन कवानीन में तरमीम बहाल के हक में फैसला मुस्तरद। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक ये शख्स है कि ये फैसला पहले 3-0 से आया था, अब 5-0 से आया। ताहम अतर मनैला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीनियर जस्टिस हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान बानी PTI इमरान खान अब कामयाबियों की तरफ बन रहे हैं। 22 अगस्त 2024 को जो उन्होंने मुल्क में खून रेजी ख़त्म करने के लिए और अपना बहुत बड़ा रिकॉर्ड याफ्ता जलसा जिसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी, उसे मंसूब किया आज़म सवाती साहब की तरफ से। जब उन्हें 7 बजे बुलाया गया तो उन्होंने 8 सितंबर के जलसे का फ़िलहाल आज इस वक्त तक कल हुकूमत ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जलसे का इस्लामाबाद में NOC जारी कर दिया। भारी भर 41 शर्तें और मुख्तलिफ रूट्स भी तय कर दिए गए। बाद लोग इसको हुकूमत और इमरान खान के पसे पर्दा राब्ते की एक पहला स्टेप कह रहे हैं। इसमें PTI के एक सेनेटर ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान बानी ना किसी से बदला लेगा, ना इंतकाम की सियासत करेगा। वो 13 माह से जेल में बंद है, कभी उसने अपने लिए कोई सहूलत नहीं मांगी। वो तो कह रहा है कि बड़ी मुश्किल से 2018 की डूबती कश्ती को, कानमी की कश्ती को मैंने संभाला था। इस मुल्क के लिए हम सबको कुर्बानियां देना होंगी। नाज़रीन, बानी PTI ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा जो मफाद परस्त लीडर हैं वो अपने लिए इक़्तिदार मांगते हैं, NRO मांगते हैं, कहते हैं लूटा हुआ माल की इन्वेस्टिगेशन ना हो, उनसे पूछगिछ ना हो, अरबों रुपया मुल्क चले जाए और गरीब से गरीब तर हो गया। 65 में पाकिस्तान कर्जे देने वालों मुल्कों में था, इसकी तरक्की थी। लेकिन बानी PTI ने कहा हुकूमत को आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 मुबारक हो, यानी कि अब जरदारी खानदान या शरीफ खानदान अरबों खरबों जितने भी केस थे वो सारे टाइम फिश हो जाएंगे। जब ये हुकूमत नैब कवानीन में तरमीम कर रही थी तो उसमें खुसूसी तौर पर इस चीज़ को ख्याल रखा गया था जरदारी खानदान मोहतरम और नवाज शरीफ खानदान के जितने भी अरबों रुपए के मुबैना केस है उनको फेवर मिली जाए, और उसमें वो कामयाब हो गए। इस पर बानी PTI ने अडयाला जेल में मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं 13 माह से जेल में हूँ, मुझे हर किस्म की ऑफर हुई पर मैं नहीं, लेकिन आज हुकूमत पाकिस्तान को मुल्क की खजाना लूटने में उन्होंने कहा NRO 2 मुबारक हो। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट नैब के तरमीम के फैसले थे, तोशाखाना का केस तो वैसे ही ख़त्म हो गया, अपनी मौत आप मर गया जो हुकूमत ने अपने लिए बचाव कर था। उन्होंने मुझे इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए थी कि मैं बहुत जल्द अब रिहा हो जाऊंगा, मेरे में रुकावट ही नहीं रही। 190 मिलियन पाउंड यानी कि अल कादर केस भी खुद ब खुद ख़त्म होने के करीब आ चुका है इस फैसले के बाद। और बानी PTI इमरान खान ने कहा, और इसी का आईनी माहिरीन भी माफी चाहता हूँ इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे, हमसे पहले खुद पीपल्स पार्टी ने नून लीग के पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर वो उसको 10% कहता था, वो उसको
سوئس کیس کے لٹیرے کہتے تھے، وہ اس کے مے فیئر فلیٹ کے کہتے تھے. میں تو اس وقت سیاست میں سرگرم بھی نہیں تھا جب یہ کیس پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسروں کے خلاف بنائے. انہوں نے کہا نیب آرڈیننس ہم نے نہیں بنائے تھے. انہوں نے کہا شہباز شریف کے تمام کیسز پرانے تھے، صرف مقصود چپڑاسی، وہ خیر کوئی 16 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ تھی جسے شہید ارشد شریف نے ایک ایک نفس کے ساتھ واضح کیا تھا. عمران خان کے مطابق شہباز شریف کے تمام کیسز پرانے تھے، صرف مقصود چپڑاسی کی شوگر سکینڈل کیس ہمارے دور میں سامنے آیا اور جس کو میں نے پاکستان کے ایماندار افسروں سے اس کی انویسٹیگیشن کرائی. انہوں نے کہا عوامی نمائندے قانون پاس کر کے اپنے کرپشن کیس ختم کر رہے ہیں اور ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایسے قانون بنائیں کہ عام شہر کی زندگی اچھی ہو. میں نے انہوں نے کہا صحت کارڈ دیا، کرپشن کا منیمم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو تعلیم دی، سکول کھولنے کی کوشش کی، شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا. شوگر مافیا پر میرے ہوتے ہوئے جو کیس ایف آئی اے نے بنے تھے وہ انہوں نے سب ختم کر دی. اور شوگر مافیا عمران خان کے مطابق جو ایف بی آر نے بوریاں دیتی ہیں چینی کے لیے، بار کوڈ ہی جعلی چھپوا لیتے ہیں. عمران خان نے کہا عوامی نمائندوں کا کام قوم کے پیسے کا تحفظ کرنا ہے، نہ یہ کہ پیسہ لوٹ کے بیرون ملک لے جانا. پر بدقسمتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ بلی چوہے کا پرانا کھیل کا. انہوں نے کہا نیب ترامیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن بنا دیا گیا ہے کیونکہ کرپشن کی کوئی رسید نہیں ہوتی. خود ہی نواز شریف سے 10% اور پھر 50% زرداری کو کہہ رہے تھے تو انہیں کہ دیں رسیدیں، اور نواز شریف میں فلیٹ تو پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ یہ موٹر وے کے پیسے ہیں تو وہ رسیدیں دیں، اب پکڑیں. لیکن اب دونوں مل کر کھا رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی چوری بھی انہیں سینہ زوری لگ رہی ہے. انہوں نے کہا اس قانون سے چوری کے راستے کھول دیے گئے ہیں، اب لٹیرے خوب لوٹیں گے اور راشی خوب حرام کھائیں گے، رشوت لیں گے اور ٹیکس بچائیں گے. اڈیالہ جیل میں 7,000 قیدی ہیں، اس قانون سے ان سے کسی ایک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کی پنجاب کی جیلوں میں 80,000 قیدی ہے، سوائے شریف فیملی کے شاید ہی کسی ایک آدمی کو فائدہ ہو. اندازہ کرے یہ اسمبلی قانون سازی اپنے لوٹے ہوئے مال بچانے کے لیے، عام شہری قیدی یا حوالاتیوں کو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نیب ترامیم سے اربوں کی چوری کرنے والوں کا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا نذیر بٹ اور انعام شاہ توشہ خانہ کی تفتیشی افسر کو عدالت لے کر جاؤں گا، جس کی وجہ سے میری بیوی 7 ماہ سے بشرا بی بی جیل میں ہے. انہوں نے کہا 1,80,00,000 کے ہار کی قیمت 3 ارب کروڑ لگا دی گئی ہے اور لگائی بھی ایک سیل مین سے ہے. یا حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ خود آصف علی زرداری اور شریف فیملی توشہ خانہ سے گاڑیاں لے گئے اور 100 سے زیادہ توشہ خانہ سے تحائف لیے، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آتا. عمران خان جس نے ایک بیچا تو اس کی سڑک بنائی، لیکن میں یہاں بھی عدالت سے سرخرو ہوں گا. انہوں نے کہا آئی ایس پی آر کا بیان آیا ہے کہ وہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہیں. اگر یہ اب غیر سیاسی ہو چکے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے. ہاں ناظرین، ادارے سارے ہمارے ہیں، سرکاری افسر نیب ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، ان سب کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ورنہ یہ اپنے حلف سے غداری کرتے ہیں. پولیس ہو، نیب ہو، ایف آئی ہو، اینٹی کرپشن ہو، یا کوئی بھی محکمہ ہو، انکم ٹیکس ہو، ایف بی آر ہو. انہوں نے کہا یہ اگر سیاسی ہو گئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے غیر سیاسی تھے تو اس سے بڑی غلط بیانی دنیا میں نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. انہوں نے کہا میں اور میری بیوی ملک کی اہم شخصیت کی وجہ سے جیل میں ہیں، میری کسی سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں، میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ملک کی اہم ترین شخصیت نے نواز شریف کے ساتھ تحریری لندن ایگریمنٹ کیا، جس کی وجہ سے مجھے بے گناہ جیل میں رکھنا ان کی مجبوری ہے، لہذا میں اس میں بھی سرخرو ہوں گا. انہوں نے کہا کہ ملک کے اہم ادارے کے سربراہ کو بننے سے قبل عارف علوی اور علی زیدی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ مجھے لندن ایگریمنٹ کا پتہ ہے. انہوں نے کہا 9 مئی کو پارٹی ختم کرنے کے لیے 9 مئی کروایا گیا، 8 فروری کو دھاندلی کروائی گئی، لیکن عوام کا فیصلہ آج بھی موجود ہے. انہوں نے کہا یہ غیر سیاسی ہیں تو پھر اہم عہدے کے افسران جیل میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بھی یقیناً آنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے
وہ اس نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں، ایک نہیں، انہوں نے جو شہید اور غازی ہیں انہی کی وجہ سے یہ پاکستان بھارت جیسے مکار عیار دشمن کی وجہ سے بھی الحمدللہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ اگر کہیں سیاست میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ضرور کلیئر کرے گی۔ انہوں نے عمران خان نے کہا درخواست کرتا ہوں کہ ملک کے لیے خدا کے واسطے غیر سیاسی ہو جائے، کہنے سے کوئی غیر سیاسی نہیں ہوگا، اس کا عمل سے ظاہر کرنا ہوگا۔ 9 مئی کی سی سی فوٹیج سامنے لاؤ جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، مجھے کسی کے نام سے ریٹائرڈ جنرل کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے، میں نے جب غلطی ہی نہیں کی تو ڈروں گا کیوں اور معافی کیوں مانگوں گا؟ اگر جہاں غلطی ہوئی اعتراف کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کو اجازت سے ملنے آتا تھا اور جنرل باجوہ کو رپورٹ کرتا تھا، مجھے نہیں کرتا تھا، اور خود خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے انہیں 2019 میں کہا تھا پنجاب حکومت لے لو اور وفاق لے لو۔ بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف غداری کی یا انہیں دھوکہ دیا یا سازش کی، یہ جو بھی لفظ آپ بہتر سمجھے وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا جنرل باجوہ کے بغیر فیض کا ٹرائل بد نیتی پر مبنی ہے، کیونکہ وہ اس ادارے کے سربراہ تھے۔ باجوہ کو اس لیے باہر رکھا گیا ہے کہ اس نے رجیم چینج کامیاب کروایا۔ جنرل باجوہ کو ٹرائل میں لائے تو وہ سارے بھید کھل جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں سیاست نہیں جہاد کر رہا ہوں، ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور جو اوپر بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں سب کی پراپرٹیاں باہر ہیں، میری ثابت کر دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ناظرین یہ بیان عمران خان کا ایک محب وطن کا، اگر کوئی انہوں نے کہا میری ایک پراپرٹی کر دے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں بھی اس ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم رہا ہوں، ادھر تو نگران خربوں روپے بنا کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا مرنا ہم جیسے لوگوں نے ہیں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہے، ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے، آمدن سکڑ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور پارٹی رہنما سازشیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں، لیکن جب بھی میں باہر آیا یہ سازشی ناکام ہو گیا۔ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ میں نے منتخب کیا تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والے بھی سن لیں۔ اگر کسی کو شکوہ ہے اعظم سواتی یا مراد سعید سے رابطہ کرے، لیکن میں جانتا ہوں میرے اندر ہونے کی وجہ سے کچھ حالات خراب کیے ہیں۔ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو کمزور نہ کریں، پارٹی رہنماؤں کو کہا کہ اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں دوسروں ٹکٹ پر جیتے ہیں، کوئی پیسہ لگا کر نہیں جیتا۔ انہوں نے کہا میرے ٹکٹ پر جیتے ہیں، کوئی پیسہ لگا کر نہیں جیتا، اور عوام نے عمران خان پر اعتماد کیا اور میں عوام کے اعتماد کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ پھر نہ کہنا بعد میں ٹکٹ نہیں ملے گی۔ ناظرین دوسری طرف نہایت سینئر صحافی ہمارے بزرگ ہارون رشید صاحب نے کل ایک ویلاگ میں دعا کیا کہ ہارون رشید صاحب نے کہا کہ نواز شریف سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، جن کا بھائی اب بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہے، نواز شریف ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی زندگی دے اور ملک کے لیے بہتر فیصلے کرنے کے لیے، عوام کے لیے بہتر فیصلے کرنے کے لیے توفیق دے۔ وہاں عمران ریاض نے کہا کہ یہ کون سی حکومت ہے جہاں کسی میں پیچھے رہ گئی ہے، کسی کا تباہ نہیں کیا، ترقی نہیں، کس محکمے میں ترقی کیا۔ تو عمران ریاض میرے چھوٹا بھائی ہے تو بڑا صحافی بن گیا ہے، میرا اس کے لیول تو نہیں ہے اب۔ ہاں عمران ریاض صاحب اگر آپ عرض کریں تو میں کہتا ہوں اس نے کرپشن میں ترقی کی ہے، اس نے من پسند لوگوں کو موجودہ حکومت نے نوازنے میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے ظلم، زیادتی، فسادیت، ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے ٹیکس چوروں کی مدد میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے ملک کا کباڑہ کرنے میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے ملک میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر کر دی ہیں۔ انہوں نے صحافیوں کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ملک کی ترقی کے علاوہ اپنی ذات کے لیے اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہے۔ جتنے ظلم آج کروائے جا رہے ہیں، غیر قانونی آئین شکنی جتنی اس دور میں 2.25 سال میں ہوئی ہے، ماضی میں نہیں ہوئی۔ عدالتوں کی حکومت دلی سب سے زیادہ اب ہوئی ہے۔ اگر چھوٹے بھائی عمران صاحب کہیں گے تو ان کے ظلم کی داستانوں کی فہرست بہت بڑی ہے، وہ بھی پیش کر دوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے ویلاگ میں مزید آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔